बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम खबर आई है जो इसराइल ने किया ईरान के साथ। जब जंग शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई, तो पहले दिन ही हमें खबरें आना शुरू हुई कि आर्मी चीफ को एलिमिनेट कर दिया गया। पासदाराने इनकलाब इस्लामी फोर्स के सरबराह को भी ठिकाने लगा दिया गया। फिर उसके बाद खातमुल अंबिया मरकज उनकी फौज का, उसके सरबराह को ठिकाने लगा दिया गया। बड़ी तादाद में टॉप जनरल्स ठिकाने लगा दिए गए। ये सब कुछ कैसे हुआ, इस हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने बहुत अहम खबर हमारे सामने रखी है। और एक ऑडियो, वॉशिंगटन पोस्ट का ये कहना है कि एक ऑडियो है, वो ऑडियो वॉशिंगटन पोस्ट के पास है, उसको उन्होंने एग्जामिन किया है और वो ये समझते हैं कि दुरुस्त है। उस ऑडियो में ईरान की फौज के आला तरीन जनरल्स से क्या कहा गया, बहुत अहम तफसीलात हैं ये तमाम की तमाम, ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसके बाद 2008 में पाकिस्तान के एक सफीर, जिस तरह आजकल एक बहुत अहम शख्सियत है, बड़ा नाम है उनका, शहबाज गिल साहब। उनका नाम था शहबाज गुल। उनकी किन हालात में मौत हुई, शमशाद अहमद खान साहब ने इस हवाले से तफसीलात सामने रखी हैं। और ये आसिफ अली जरदारी के दौर की बात है। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल किया गया, इस वक्त भी पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ा डिस्कस हो रहा है। तो ये तफसीलात भी कि जरदारी साहब की हुकूमत में क्या हुआ था, पाकिस्तान इंडिया के मामले में अमेरिका के कहने पर कैसे लेट गया था, ये तफसीलात भी अभी आपके सामने मैं रखूंगा। इसके अलावा नैब ने एक चाल चली है। कल इमरान खान साहब का अहम तरीन केस, और उस केस से पहले नैब ने, हुकूमत ने, सिस्टम चलाने वालों ने एक चाल चली, उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले दो तीन चीजें बहुत आम है, वो देखिए। सरीना इंटरचेंज, सरीना चौक इंटरचेंज इस्लामाबाद में बड़ा शोर मचा। मोहसिन स्पीड, शहबाज शरीफ साहब पहुंचते हैं इफ्तिताह करने और कहते हैं ये तो शहबाज स्पीड से भी आगे, मोहसिन स्पीड, क्या बात है इनकी। वैसे भी पूरा सिस्टम मोहसिन नकवी को कहता है क्या बात है आपकी, क्योंकि मोहसिन नकवी सिस्टम में, हाइब्रिड सिस्टम में एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे, हाइब्रिड सिस्टम के शिराकतदारों के नुमाइंदे। तो बड़ी तारीफें हो रही थी। बहुत कम वक्त में, 50 दिनों से कम में, और 4 अरब की लागत से ऐसे बना के रख दिया मोहसिन नकवी ने। वो जो सरीना चौक इंटरचेंज है, वो सड़क बैठ गई है। कहा जा रहा है मोहसिन नकवी के हक में बैठ गई है। आप पारा के बिल्कुल सामने मोहसिन नकवी के हक में सड़क बैठ गई है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था, उसके मौके पर भी सरीना से फैजाबाद तक सड़क जगह जगह से बैठ रही है। इस्लामाबाद में आपने देखा था एक फ्लाईओवर बन रहा था, उसका एक हिस्सा गिरा था, वो भी हमारे सामने। तो गुज़श्ता गुजर से भी जो बड़ी तारीफें समेटी गई है ना, कि शानदार काम किया, क्या बना के रख दिया 45 दिन में, 50 दिन में, वो पहली बारिश और धड़ाम नीचे बैठ गया, ये हमारे सामने कारनामे आए हैं। इसी तरह का एक कारनामा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हमने देखा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नई इमारत बड़ी डिस्कस होती है और बार बार उसमें खराबियां सामने आती है। कभी लिफ्ट खराब हो गई, कभी कोई और खराबी निकल आई। अब बारिश हुई है तो जगह जगह से छत टपक रही है। लिफ्ट बंद कर दी गई है, क्योंकि लिफ्ट का जो पूरा एरिया होता है उसमें भी पानी गिर रहा है, वो तो बहुत खौफनाक हो सकता है। बिजली का इस्तेमाल है वहां पर। मस्जिद के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की पानी टपक रहा है। तो नई इमारत बनी है, अरबों रुपए लगे हैं, और किसने पैसे दिए हैं, अवाम का पैसा गया है, और जिस तरह का काम हुआ है अफसोसनाक है। फिर आप देखिए कि मोहसिन नकवी साहब का काम, अरबों रुपया लगा है, और ये सिस्टम जिस तरह का आपके सामने कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है, हैरानी होती है कि ये चल रहे हैं। और ये फिर हर बात पे शोर ये मचाते हैं कि इनसे बेहतर किसी ने कुछ किया नहीं, हाइब्रिड सिस्टम कमाल कर रहा है। अब अदालत की अगर हम बात कर रहे हैं कि अदालत में पानी आ गया है, तो जिनमें पानी है या नहीं है, या कितना पानी है, या वो खुद कितने पानी में, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, इमरान खान साहब का कल हमें बयान पता चला कि जाएं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएं, मुलाकात करें। अगर ये आपको मुलाकात नहीं करने दे रहे तो आएं। इमरान खान साहब का ये बयान पता चला। गंडापुर साहब आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो उनके साथ शाह फैसल थे, जो सूबाई हुकूमत के चीफ लॉ ऑफिसर हैं, वो थे। उनके साथ लतीफ खोसा साहब थे, सीनियर वकील हैं। अब ये लोग मिलकर अदालत में, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में चले गए।
یعنی سپریم کورٹ پہنچے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں پہنچ گئے اور عدالت میں آپ کہہ رہے ہیں جسٹس صاحب سے جج صاحب بات سنیں، ایک بات امپورٹنٹ بات آپ سے کرنی ہے، یعنی صوبے کا چیف لا آفیسر، ان کے ساتھ لطیف کھوسا جیسا وکیل اور خود علی امین گنڈاپور ایک سی ایم، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آپ ایک درخواست بنائیں گے، وہ درخواست بنا کر آپ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے، رجسٹرار سے رجوع کریں گے اور درخواست جمع کرانے کا ایک پروسیس ہے، وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈز وہاں سے ہوتی ہوئی منظوری کے عمل سے گزرے گی اور اس کے بعد اس جگہ پہنچے گی جہاں کیس لگنا ہوتا ہے، ارجنٹ نوعیت کا ہوتا ہے، لگ بھی سکتا ہے۔ تو یہ کرنا ہے آپ کو، اور آپ نے کیا یہ کہ آپ منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں پہنچ گئے، تو منصور علی شاہ صاحب کو بھی متنازع بنا رہے ہیں۔ ویسے ہی اس وقت سسٹم میں منصور علی شاہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، تو منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں پہنچے، انہوں نے کہا آپ نے غلط دروازے پر دستک دے دی ہے، آپ رجسٹرار آفس جائیں گے، آپ چیف جسٹس سے رابطہ کریں گے، چیف جسٹس لاہور میں ہیں، ان سے رابطہ کر لیجئے، رجسٹرار آفس جائیے، مجھ سے رابطہ کر کے آپ کو کیا ملے گا، یہ معاملات جو ہیں وہ جائیں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں، وہاں سے آگے بڑھیں گے۔ تو آپ نے غلط جگہ پر دستک دے دی ہے۔ گنڈاپور صاحب باہر آئے اور گنڈاپور صاحب سے کہا گیا کہ آپ نے ویسے نہیں کیا جیسے آپ کو کرنا چاہیے تھا، اور ابھی تو 4-5 دن تھے، آپ نے ابھی بجٹ کیوں منظور کروا لیا؟ تو گنڈاپور صاحب رپورٹر پہ چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں گے، آپ مشورہ دیں گے کیا کرنا ہے۔ جب انہوں نے یہ کیا تو رپورٹر نے کہا میں کون ہوتا ہوں مشورہ دینے والا، آپ تو عمران خان کی نہیں سن رہے تو میری کیا سنیں گے، میرا مشورہ آپ کیوں مانیں گے؟ تو یہ علی بن گنڈاپور کے ساتھ ہوئی۔ بہرحال آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ایک لسٹ کل کی ملاقاتوں کے لیے، جمعرات ہے کل، سامنے آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ علی بن گنڈاپور صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، مزمل اسلم مشیر برائے امور خزانہ ہیں، عمر ایوب صاحب یہ مرکز میں موجود ہیں قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب سینٹ میں موجود ہیں۔ تو تمام اہم ترین نمائندوں کو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے آ کر ملیں۔ تو یہ چاروں، اور ان کے ساتھ لسٹ میں آیا 5واں نام تیمور سلیم جھگڑا صاحب کا، مالی معاملات پر یہ بھی گرفت رکھتے ہیں اور صوبے میں جو معاملات ہیں ان میں ان کی سے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ کہ چلنے کم دی جاتی ہے، لیکن تیمور سلیم جھگڑا صاحب، یہ 5 لوگ عمران خان صاحب سے کل ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، کروائی جاتی ہے رادر یا نہیں کروائی جاتی۔ اگر یہ ایک بار پھر بیرسٹر صاحب کا نام ڈلوا لیتے تو ممکن ہے پھر ملاقات ہو جاتی۔ بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے محسن نقوی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے قرار دیے جاتے ہیں، ملاقات ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال یہ 5 لوگ جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قائد حزب اختلاف، سینٹ میں اہم ترین رہنما، پھر اس کے بعد وزیر خزانہ، مشیر برائے امور خزانہ، پھر سی ایم، سب جا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے معاملے میں؟ لسٹ بہرحال حکام تک پہنچا دی گئی ہے کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ملاقات اب یہ سسٹم جو ہے وہ کروا دے گا، اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ میرا ہنچ ہے کہ کروا دے گا، یعنی میں کسی خبر کی معلومات، کسی سورس سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہا۔ اب آ جائیے جو واشنگٹن پوسٹ نے بتایا، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ایران کے اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہو گئی۔ اس لڑائی میں ہم نے دیکھا کہ پہلے دن ہی ہمیں خبریں ملنا شروع ہوئیں کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نام سامنے آنا شروع ہوئے ایران کی فوجی قیادت میں، ان کو شہید کر دیا، ان کو شہید کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلسل نام آتے رہے۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق کہ اسرائیل نے ٹاپ ملٹری جنرلز کو فون کیے اور فون کر کے کہا 12 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، 12 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، آپ اپنی جاب سے علیحدہ ہو جائیں، آپ علیحدہ ہو جائیں، ورنہ آپ کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اسرائیل نے یہ کیا، یہ کر کے دکھایا، یعنی سائنسدان اور ان کی فوجی قیادت کو ایلیمینیٹ کیا۔ وہ جو تصویر تھی، ایک مخصوص شہر کا مخصوص حصہ، اور اس مخصوص حصے میں ایک بلڈنگ کا ایک فلور کا ایک اپارٹمنٹ کی ایک دیوار، اور اس دیوار میں سوراخ، اور اندر ایک جنرل ٹھکانے لگا دیا گیا۔ ہم نے دیکھا ایک بلڈنگ اور اس بلڈنگ کا ٹاپ، اور سامنے سے اس کا ایک حصہ اڑا ہوا ایران کا آرمی چیف ٹھکانے لگا دیا گیا۔ اس طرح سے کام کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے۔ اب یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کے پاس نمبرز وغیرہ سب موجود تھے، اور وہ ایران کے جنرل سے رابطہ کر رہے تھے، ان کو دھمکیاں دے رہے تھے، ڈرا رہے تھے، اور نہ صرف یہ کہ ڈرا رہے تھے بلکہ اس کے بعد انہوں نے عمل کیا۔ یہ جنگ کی ایک بالکل نئی ٹائپ ہے۔ آپ کی صفوں میں غدار بھیجے گئے، ہتھیار بھیجے گئے، اور ان کو وہیں سے اڑا کر ان کو ٹھکانے لگایا گیا۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے ایک آڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، اس آڈیو کو
واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہم نے دیکھ لیا، ایگزامن کر لیا، ہمارے پاس ہے، ٹھیک معلوم ہوتی ہے. تو یہاں تک پہنچ کر اسرائیل نے کام دکھایا ہے، بڑا کام ہے. اور یہ بڑا کام جو ہے وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے کر کے دکھایا. تو موساد کتنی خوفناک ہے اور کس طرح سے انہوں نے کامیابی سے یہ کام کیا، اس کو دیکھیں اب تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جنگوں کی شکل بدلتی چلی جا رہی ہے. جو میزائل مارنے، جو حملے کرنے وہ بھی کرنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بالکل نئی ٹائپ تھی جنگ کی جو ہم نے دیکھی. اس سے ملتا جلتا کام یوکرین نے کیا تھا روس کے ساتھ. وہاں ڈرون پہنچائے تھے، وہ ڈرون اڑائے اور اس کے بعد ڈھیروں طیارے تباہ کر دیے تھے. اب اگلا کام یہ ایران میں کیا گیا ہے. لیکن بہرحال ایران نے استقامت کا، دلیری کا مظاہرہ کیا اور لڑ گیا اسرائیل کے ساتھ اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ٹرمپ جو ہے اس کو بیچ میں کودنا پڑا، اور کودنے کے بعد ٹرمپ آج بھی کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے کیا 3 ایٹمی تنصیبات پر وہ نہیں کر سکتا تھا اسرائیل، تو اس لیے ہمیں آنا پڑا. اور اب جب وہ نیٹو پہنچا ہے تو وہاں پر بھی وہ بار بار یہ باتیں ٹرمپ دہرا رہا ہے. ایک گالی ٹرمپ کے منہ سے ایف ورڈ نکلا تھا، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی جان بھی خطرے میں ہے، کیونکہ اسرائیل برداشت نہیں کرتا کہ اس سے اس طرح سے عالمی سطح پر شرمندہ یا رسوا کیا جائے. تو اب ٹرمپ کی جان بھی خطرے میں ہے. یہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو بھی ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے. ان تمام حالات میں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. انٹرویو انہوں نے دیا سیاست.pk پہ. تو شمشاد احمد خان صاحب ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ سال 2008 میں انڈیا کی اور امریکہ کی ڈیل ہو رہی تھی، اور وہ ڈیل یہ تھی کہ کچھ ایٹمی مواد اور کچھ ٹیکنالوجی ایکسکلوسیولی امریکہ انڈیا کو دے گا. وینا میں جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا ایک حصہ ہے، اس کے ذریعے اس کی منظوری ہونی تھی. تو امریکہ اس منظوری کے لیے وہاں پر موو کر گیا، اور پاکستان کے سفیر تھے شہباز گل صاحب، کرکٹر آفتاب گل کے بھائی. انہوں نے، شمشاد صاحب ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی سفارتی مووز کے ذریعے اس کو ویٹو کروا دیا کہ پاکستان کا اور انڈیا کا اسٹیٹس سیم ہے، اور اگر آپ یہ انڈیا کو دے رہے ہیں تو پاکستان کو بھی یہ ٹیکنالوجی دیجیے، ورنہ یہ انڈیا کو نہیں دی جا سکتی. تو اس وقت امریکی صدر نے آصف علی زرداری سے رجوع کیا، اور آصف علی زرداری سے رجوع کر کے کہا کہ اپنے سفیر سے کہو کہ یہ اپنی اس موو کو واپس لے اور ہمیں یہ کرنا ہے. تو پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ تھا، سامنے انڈیا تھا، انڈیا کو ایک فیور مل رہی تھی. تو پتہ یہ چلتا، شمشاد صاحب یہ بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب نے کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. اور پھر زرداری صاحب نے شہباز گل صاحب کو فون کیا، اور شہباز گل صاحب کو فون کر کے شمشاد احمد خان صاحب کے مطابق ان سے کہا کہ یہ کرو. اور پھر انہوں نے مجبوراً آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان، ان کے کہنے پر عمل درآمد کیا. انڈیا نے وہ اسپیشل فیور امریکہ سے حاصل کر لی اور یہ پاکستان کے ساتھ ہو گیا. شمشاد احمد خان صاحب کہتے ہیں اس کے بعد کا جو پارٹ ہے نا وہ زیادہ تکلیف دے. شمشاد احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ شہباز گل جو ہے وہ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، ہی ڈائیڈ. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جن حالات میں فوت ہوا، یعنی وہ شاید ایک بوجھ لے کر اپنے اوپر وہ فوت ہو گیا، اور بڑی افسوسناک صورتحال تھی. تو ہمارے ہاں ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے مہربانوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، یہ داستان ہمارے سامنے آتی ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں حاصل کر سکتا، ایران کو نہیں کرنے دیں گے کسی صورت. جہاں یہ ہو رہا ہے مسلم دنیا کے ساتھ، وہاں ہمارے اپنے حکمران کیا کارنامے انجام دیتے ہیں. آخری چیز، نیب نے ایک چال چلی ہے. آپ دیکھیے نیب نے کیا کیا ہے. عمران خان صاحب کا سزا معطلی کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بالآخر بار 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 وہاں پر جانے کے بعد، مظاہرے کرنے کے بعد، ملاقاتیں کرنے کے بعد، اب یہ جب سماعت کے لیے 26 کو مقرر ہوا ہے تو نیب نے یہ کیا ہے کہ ایک نیا پروسیکیوٹر مقرر کر دیا. ثاقب بشیر صاحب یہ خبر دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نیب نے نیا پروسیکیوٹر مقرر کر دیا ہے. وہ کیس جس کو آپ نچلی عدالت میں نیب اپنے تئیں جیت چکی ہے، اور لندن سے جو ہمارے سامنے عدالتی معاملات کی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیدھا سیدھا کہا گیا تھا سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے، عمران خان صاحب اس معاملے میں بالکل بری ذمہ قرار دی جا سکتے، عدالت کی جانب سے جیتا جا سکتا ہے. تو اس کیس میں اب ہوگا یہ کہ نیب والے آ کے کہیں گے جناب ہم نے نیا پروسیکیوٹر مقرر کیا ہے. تو اب اس نئے پروسیکیوٹر کو اس کیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، تیاری کے لیے وقت چاہیے، اس لیے وقت دے دیجئے. تو کل بھی اس کیس میں کچھ نہیں ہوگا.
سسٹم کے پاس عمران خان کے خلاف کچھ زیادہ ہے نہیں اور سسٹم صرف عدالت میں بہانے بنا کر ان چیزوں کو لٹکا رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.